Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है बिन मांगे मोती मिले, जो कि तहरीर है अफशार अफरीदी की। लेट्स स्टार्ट इट। एहतियाज और ख्वाहिश में फ़र्क होता है, इसलिए बाज़ मरतबा एहतियाज पूरी भी हो जाए तब भी ख्वाहिश प्यासी रह जाती है, हत्ता कि गुज़रते वक्त के साथ साथ एक नागुज़ीर ज़रूरत बनकर रह जाती है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया फरजान? वलीद अपने मखसूस फ़लसफ़ियाना लहजे में मुझसे पूछ रहा था। आज फिर बकौल उमर उस पर खलील जिब्रान की रूह का साया हुआ था। समझे जवाब देना था और मैं अभी उसके फ़लसफ़े को ही समझने की कोशिश में लगा हुआ था। अजीब अजीब इस्तफ़सार होते थे उसके भी, जो कभी समझ में आ जाते और कभी हर्फ नामुताबिक की तरह सर से गुज़र जाते। क्या मतलब? उस नामाकूल सवाल से तुम्हारी क्या मुराद? उमर से मेरा खामोश रहना बर्दाश्त न हुआ तो हमेशा की तरह वलीद की तरफ शरारत से देखते शौक़ी से दरियाफ़्त किया। होना तो ये चाहिए था कि वलीद झुंझला जाता, मगर वो भी जाने किस ठंडी मिट्टी से बना हुआ था जो माथे पर कोई शिकन पड़ी हो। बहुत इत्मीनान से उसकी तरफ रुख फेरते हुए बोला, बहुत वाज़ेह बात है उमर, इसकी मज़ीद तशरीह करूं? यूँ समझो, तुम्हें प्यास लग रही है और तशनगी बुझाने के लिए तुम्हें पानी दिया जाता है, सादा मीठा पानी, जबकि तुम्हें ख्वाहिश किसी और मशरूब की है। फिर क्या करोगे? तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? वज़ाहत एक बार फिर सवाल में ढल गई थी। उमर हस्बे आदत कहका लगाकर हंस पड़ा। उसकी बुरी आंखों में शरारत ही शरारत थी। करना क्या है, पहले पानी से प्यास बुझाएंगे, फिर निकल पड़ेंगे मशरूब की तलाश में। एक आंख मीचते हुए वो कज़न आमियाना तासुर देते हुए बोला था, मगर वलीद की फ़लसफ़ियाना आंखों में नागवारे की कोई तहरीर रकम ना हुई और वो उसी तसलसल से तमकिनत से बोला, क्यों, आखिर क्यों तलाश करोगे तुम दूसरा मशरूब, जबकि तुम्हारी प्यास तशनगी सादा पानी से ही दूर हो चुकी है। तुम्हें प्यास नहीं तो क्यों चाहिए तुम्हें तुम्हारा मनपसंद मशरूब? क्यों नहीं तुम कनात कर लेते उस पर जो तुम्हें मिल चुका है? वलीद के ठंडे ठहरे हुए लहजे में किए गए सवालात खासे वज़नदार थे। मैंने उमर के लाजवाब होने पर बेसाख्ता उसे देखा था, जबकि वो मुबहम मुस्कुराहट लबों तले दबाए सर खुजा रहा था। हम दोनों खामोश रहे तो वलीद ने ही सिलसिला कलाम जोड़ा, बस यही फ़र्क है एहतियाज और ख्वाहिश में। एहतियाज पूरी हो जाए तो भी ख्वाहिश से दामन छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और यही तमन्ना, बस यही ख्वाहिश हसरत नातमाम बनकर ज़िंदगी का सुकून और दिल की खुशी छीन लेती है। अपने सदा के लापरवाह अंदाज में हुक्मियाना लहजे में उसने सारी बहस का निचोड़ लाकर हमारे सामने धर दिया था। क्यों फरजान, तुम मुत्तफिक हो मुझसे? मान उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैं मुबहम सा मुस्कुरा दिया। मालूम नहीं, शायद इसीलिए मैंने आज तक एहतियाज और ख्वाहिश के फ़र्क को समझने की कोशिश ही नहीं की, और शायद इसलिए भी कि मेरी हर ज़रूरत और तमन्ना हमेशा पूरी होती रही है। अलबत्ता तुम्हारे फ़लसफ़े से मुझे इनकार नहीं, ताहम ये भी नहीं कि कह सकता कि तुम 100% दुरुस्त हो, क्योंकि ज़िंदगी हर एक के लिए मुख्तलिफ सांचे में ढलती है, जबकि मैं ज़िंदगी के लिए एक ऐसा आज़र बनना चाहता हूँ जो उसे खुद तराशे। मैंने मुतवाज़िन लहजे में कहते गुफ्तगू को समेटने की कोशिश की। लो जी, हो गई छुट्टी, एक न शुद्ध दो शुद्ध। अरे भाई, आखिर मुझ पर ही क्यों जुल्म ढाते हो तुम दोनों? ला हौला वला कुव्वता। जबकि वलीद कुछ देर हमारी कंपनी से महजूज होना चाहता था, इसीलिए कुछ खामोश रहा, मगर फिर हमने कसरन परवाना की और अपनी अपनी बाइक पर रेसिंग लगाते अपने अपने ठिकानों की तरफ मुड़ गए। वलीद हस्बे साबिक पीछे रह गया, जबकि उमर मुझसे आगे निकल जाने की खुशी में तमतमाता चेहरा लिए आगे बढ़ गया था। मेरे महसूसात वलीद के मामले में 100% दुरुस्त थे। वो अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सख्त अपसेट था। गो कि उमर वलीद और मुझ में बहुत गहरी और पुरानी दोस्ती थी, मगर दातियात पर उतरने की किसी ने भी कोशिश न की थी। किसी ने खुद बता दिया तो ठीक, वरना खामोश रहे। मैं भी कुछ देर खामोश ही रहा, क्या कहता सिवाय तसल्ली देने और हिम्मत बढ़ाने के। लेकिन ऐसा क्यों फरजान? आखिर इंसान की रूह और वजूद को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया जाता है? क्यों ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि चोट अगर वजूद को लगे तो इसका रूह पर असर नहीं होगा? वलीद बहुत कम इस दर्जे परेशानी का शिकार होता कि अपने एहसासात यकदम ही बयान करने पर तुल जाए। इस वक्त उसे एक ऐसे हमदर्द सामने की ज़रूरत थी जो उसे सुन सके, भले से उसकी मुश्किल का कोई हल ना दे, मगर उसे सुने, जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख सके। शायद इसीलिए मेरे एक फ़ोन पर वो यूनिवर्सिटी चला गया था, हालांकि वो जानता था कि उसके चेहरे से मुतरशा था। उसे यकीन है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, मगर एक सामने के होने का, एक कंधे पर सर रख कर रोने का आसरा ही बड़ा था। मेरे घर वाले मुझे एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर कदम उठाकर मेरी एहतियाज तो पूरी हो जाएगी, मगर ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता।
اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مٹھیاں بھیجتے وہ سخت ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ ہنوز تھا مگر لفظوں میں جیسے شعلوں کی لپک تھی۔ مجھے اس کی صبح والی گفتگو یاد آئی تو طویل سانس لی۔ تو پھر جو تم چاہتے ہو اس کے لیے اپنے گھر والوں کو کنونس کرو۔ میں نے گہری سانس بھر کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ یکدم ہنس پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شیشے کی گرد اور ذہنوں کی گرد صاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج جان بھی لیا۔ کیا تمہیں یقین آئے گا فرزان کہ میں بھی زندگی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کیا جانے لگا ہوں۔ ہاں مجبور۔ میری آنکھوں میں یقیناً حیرت در آئی تھی جس پر وہ استہزائیہ سا مسکرا کر بولا، پتہ نہیں کیوں معاشی بوجھ معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آخر انسان کی روحانی موت پر دو آنسو بہانے والے کیوں زندہ نہ رہے فرزان؟ ولید ایک بار پھر گم ہونے لگا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہی معاشی اور اقتصادی الجھنیں۔ ولید کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا۔ اس کی آمدنی کا خواب دیکھتے دیکھتے ہی اس کے بوڑھے والد کی آنکھوں میں اندھیرے اترے تھے، جبکہ وہ کتابوں پر، علوم پر اور زندگی کے فلسفے پر جان دینے والا ایک آئیڈیلزم کا مارا بندہ تھا۔ اعلیٰ تعلیم، ہر علم پر عبور حاصل کرنا اور زندگی کے اصل فلسفے کی کھوج نکالنے کی اس کی شدید خواہش اس کے بھوک اور بیماری سے سسکتے خاندان کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ سب کا اصرار تھا کہ وہ تعلیم کو خیر آباد کہہ کر اپنے ابا کا جنرل اسٹور سنبھال لے، پرچون کی دکان کی آمدنی کو 2+2=4 کرنے کے بجائے 5 کرنے کی تگدوں میں زندگی کا حاصل ضرب تقسیم کرے۔ مگر وہ کچھ اور تھا، کچھ اور بننا چاہتا تھا۔ کیا پھر وہی جاب کا مسئلہ؟ میں نے قصداً سوال ادھورا چھوڑا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ در حقیقت مجھ سے میرے ہونے کا، میرے وجود کی بقا کا خراج لیا جاتا ہے، اور اس کوشش میں سب یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وجود کے اندر ایک ذات بھی ہوتی ہے اور اس کی احتیاج ہی اس کی خواہش ہے۔ مگر تمہاری فیملی کو تمہاری مالی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ محض لفظوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ولید۔ زندگی عمل کا نام ہے اور عمل ہی سے انسان اپنی ضرورت اور تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ سچ مانو تو یہی زندگی ہے۔ جو مل جائے اس پر قناعت کر لو۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے سادہ پانی مل رہا ہے، اپنی تشنگی بجھاؤ، اور اگر کبھی موقع مل سکے تو اپنی خواہش کا مشروب بھی تلاش کر لینا۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے میں نے اسے بہت محبت اور خلوص سے مشورہ دیا تھا، اور جانے میرے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ ولید کتنی ہی دیر مجھے دیکھتا رہا، اور جب بولا تو اس کا دل ہی نہیں اس کا لہجہ بھی شکستہ تھا۔ کہنے اور کرنے میں بہت فاصلہ ہے فرزان، ہزاروں نوری سال کے فاصلے سے بھی زیادہ مسافت۔ جو کہ تم کہہ گئے وہ کرنے میں کتنا خون جلے گا، جسم کی ایک رگ سے کتنا لہو بہے گا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ شاید اس لیے کہ تم نے احتیاج اور خواہش کے فرق کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور شاید اس لیے بھی کہ تمہاری ہر ضرورت اور ہر تمنا پوری ہوئی ہے۔ ولید ایک بار پھر اپنے پروقار اور پرتمکنت انداز اور اعتبار پر لوٹ آیا تھا۔ اس کے لہجے میں ذرا دیر پہلے والی شکستگی نے جو رنگ بھرا تھا وہ اس کے لفظوں کو اور بھی وزن دار بنا رہا تھا۔ میں سوائے کفِ افسوس ملنے کے کیا کر سکتا تھا، اور یوں ہماری دوستی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ جانے ولید میری صاف گوئی سے خفا ہو گیا تھا، یا اسے واقعی مہلت نہ مل سکی کہ وہ ہمیں بنا بتائے بغیر اطلاع دیے ملک چھوڑ گیا۔ اپنے والد کا جنرل اسٹور بیچ کر اس نے امریکہ کا ٹکٹ حاصل کیا تھا، اور وہاں جا کر ڈالر کمانے کی احتیاج کے پیچھے اپنی علم کمانے کی خواہش منو مٹی تلے دفن کر گیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں مجھے خاصی دقت ہوئی، کیونکہ میں طبعاً سنجیدہ ہونے کی بنا پر ولید سے زیادہ قریب تھا، اور اس کے اس طرح چلے جانے کو، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اس کے یوں سے زندگی سے چلے جانے کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ عمر بظاہر ویسا ہی تھا۔ اگر اسے ملال تھا بھی تو اس نے اسے اپنی ہنسی میں چھپا لیا تھا۔ فائنل ایئر کی کلاسز شروع ہوئی تو جلد ہی ہمارا وہ مثلث جو ولید کے جانے سے ٹوٹ گیا تھا، شاذ ناصری کی بدولت ایک بار پھر مکمل ہو گیا۔ اس سے ہمارا ملنا بھی ایک اتفاق تھا۔ اس روز میں اور عمر بہت تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف اپنی اپنی بائیک دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے کہ اچانک وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور یکدم ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حواس کھو بیٹھی، اور جب تک سنبھلی تب تک ہم بریک لگا چکے تھے۔ البتہ اس کی بے ساختہ چیخ بہت سے لوگوں کو متوجہ کر گئی تھی۔ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ گر چکا تھا۔ سوری میڈم، ہمیں واقعی بے حد افسوس ہے۔ عمر نے بوکھلائے ہوئے قریب جا کر اس سے معذرت کی۔ شٹ اپ، یہ کوئی ریسنگ ٹریک سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے ڈرائیو کرنے کا، وہ بھی یونیورسٹی کی حدود میں۔ خلاف توقع وہ بری طرح چلائی تھی۔ میں اور عمر ہکا بکا سے رہ گئے۔ اتنی عزت افزائی ہو گئی، ہمیں قطعاً اندازہ نہ تھا۔ ہم دونوں اب تک بائیک پر تھے۔ اٹس ان لمٹ، ٹوٹلی ان لمٹ۔ زمین پر گرے شولڈر بیگ اور کتابیں اٹھاتے وہ سخت برگشتہ تھی، اور ہم دونوں دم بخود، جبکہ وہ غصے میں سر جھٹکتی مستقل بولے جا رہی تھی۔
بیگ کھول کر دیکھا تو اور بھی غصہ آ گیا۔ یعنی حد ہو گئی، اب تعلیمی اداروں میں بھی اس قسم کی رش ڈرائیونگ کی جانے لگی ہے۔ میرا کتنا نقصان ہو گیا۔ اچھا جی اب بس کریں، کیا تختہ دار تک پہنچا کر ہی چین ملے گا آپ کو؟ عمر اتنی دیر میں اچھا خاصا بد اخلاق ہو چکا تھا۔ بالکل، میرا بس چلے تو پھانسی لگوا دوں آپ کو۔ آج ہی پاپا نے مجھے گفٹ کیا تھا اور آپ کی مہربانی سے کرسٹل کا یہ پیس ٹوٹ گیا۔ شدید غضب اور تعصب سے کہتے ہوئے اس نے کرسٹل کی ٹوٹی ہوئی چند کرچیاں بیگ سے برآمد کی۔ جانے ٹوٹنے سے پہلے یہ کرچیاں کس شکل میں ڈھالی گئی تھیں؟ ہم دونوں بری طرح شرمندہ ہو گئے۔ نقصان تو واقعی ہوا تھا اس کا۔ اتنے میں چند اور اسٹوڈنٹس بھی آ گئے، ہمارے ارد گرد جمع ہوئے اور اس نفیس کرسٹل کی اچھی خاصی نمائش لگ گئی۔ اوہ وی آر ویری سوری مس، ان فیکٹ ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ آپ یوں سامنے آ جائیں گی۔ مجھے یکدم احساس ہوا کہ ہمیں معذرت ایک بار پھر کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں سامنے آ گئی؟ آپ کے اسٹائل کے، یعنی مجھے شوق ہوا تھا خودکشی کا۔ ایسی ہی بیزار نظر آتی ہوں میں زندگی سے آپ کو۔ وہ تو دو بدو لڑنے مرنے پر آمادہ تھی۔ عمر اور میں کچھ ڈھیلے سے پڑ گئے۔ اب اسے کس طرح سمجھائیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم معاملہ رفع دفع کرنے کے چکر میں تھے اور وہ تھی کہ بگڑے جا رہی تھی۔ اس وقت ہمیں کلاس اٹینڈ کرنے کی ہی خاطر تو فلائنگ ہارس بنے ہوئے تھے۔ دیکھیے ہم نے آپ سے معذرت کر لی ہے نا، اب آپ بھی اتنا غصہ نہ کریں۔ ہم سب یہاں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے فیلوز ہیں، لہٰذا غلطیاں معاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چاہے تو یہیں جمع عزم غفیر سے پوچھ لیں۔ عمر اپنے مزاج کے خلاف اس وقت سخت کڑوا ہو رہا تھا۔ وہ مشکل خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ شاذ نے عمر کے جملے پر بے ساختہ میری طرف دیکھا تو میں دوستانہ انداز میں مسکرا دیا، جس پر معصومہ کے بگڑے تیور کچھ درست ہو گئے۔ رہ گئی آپ کے نقصان کی بات تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمر اس کے اس طرح مان جانے پر خوش ہو گیا تھا جب ہی مسکراتے ہوئے بولا، ہر نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ میری برتھ ڈے کا گفٹ تھا۔ اب آپ اس کرسٹل بیڑ کی جگہ سونے کا بنا ہاتھی بھی لا دیں گے تو میرے پاپا کے گفٹ ان کی محبت کے کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکے گا۔ وہ یکدم متاثر نظر آنے لگی تھی۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کیا کریں؟ فرانس پر اٹیک کر دیں؟ وہاں سے کچھ اور نہیں کرسٹلز تو ضرور مل جائیں گے۔ میں بلا ارادہ ہی کہہ اٹھا تھا، جس پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ چلیے یہ بھی اچھا ہے، مگر فی الحال ہمیں جلدی ہے، ہماری کلاس مس ہو جائے گی۔ میں نے گھڑی دیکھتے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی جس میں شاذ کا پہلا تاثر کچھ خاص نہیں تھا، خاص کر میرا اس طرح کی لڑکی سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ میرا تعلق ایک روایت پرست خاندان سے تھا جہاں غیر ضروری پابندیوں کی بہتات تھی۔ اس پر مستضاد آغا جان اور اماں جان کی اصول پسندی۔ میں نے اسکول اور کالج کے زمانے میں کبھی بھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا۔ خاندان کی دبو قسم کی لڑکیوں سے کبھی بات چیت کرنے کا دل چاہا نہ ہی اس کی آزادی تھی۔ کچھ میں فطرتاً لیے دیے رہنے والا شخص تھا اور کچھ آغا جان کی سخت گیری کے باعث میں صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کا عادی ہو چلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صنف نازک کی اس قسم سے میرا شاذ و نادر ہی تعلق رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ولید کی مہربانی سے ہمارا گروپ ہمیشہ صنف نازک سے الرجک رہا۔ وہ جس قدر مست ملنگ تھا اسی قدر خواتین سے الرجک بھی۔ خدا جانے کیوں اس کی یہ صرف عمر کو بہت جھلسایا کرتی تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا جو ہی ولید ہم سے بچھڑا، شاذ ناصری ہمارے گروپ کا حصہ بن گئی، جس میں عمر کا بھرپور ہاتھ تھا، کیونکہ اس روز ساری کلاسز بڑی بے چینی سے اٹینڈ کرنے کے بعد عمر نے تمام وقت اسے ہی کھوجنے میں گزار دیا تھا۔ اب اسے قسمت کی یاوری کہیں یا محض اتفاق کہ شاذ بھی ہمیں ہی تلاش کر رہی تھی، اور جو ہی ہماری ملاقات کامن روم کے باہر ہوئی، وہ تیز قدموں اور بشاش چہرے سمیت ہماری طرف چلی آئی۔ تھینک گاڈ آپ دونوں مل گئے، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے روانی اور بے تکلفی سے کہا، خیریت؟ اب کیا تاوان لینے کا آخری خیال آ گیا؟ عمر نے فوراً تشویش کا اظہار کیا تو وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ میں بہت حسن پرست تو نہیں ہوں، مگر حقیقتاً اس وقت مجھے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک حسین تھی، حتیٰ کہ اس کی مسکراہٹ بھی بہت نفیس اور جاذب نظر تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس لمحے میں نے سارا جہان بھول کر اس کو دیکھا تھا، جبکہ وہ کہہ رہی گویا تھی، ارے نہیں، ان فیکٹ میرا آج دوسرا دن ہے یونیورسٹی میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کو صبح سے تلاش کر رہی تھی کہ کچھ نالج حاصل کر سکوں شیڈیول کے بارے میں۔ آپ فائنل کی ہیں، مگر آپ کہہ رہی تھی کہ دوسرا دن ہے یونیورسٹی میں۔ مجھے اس کے بیان سے کچھ تسلی نہیں ہوئی، لہٰذا پوچھنے سے تردد نہ کیا۔ وہ پھر مسکرائی تھی، دراصل میں نے مائگریشن کروائی ہے، اس لیے صبح کے حادثے کے باعث آپ ملے۔
सोचा दोस्ती कर लेते हैं, क्या हर्ज है। शोल्डर बैग से मिनरल वाटर की बोतल बरामद करते वो कह गई थी, वैसे मुझे शास नासरी कहते हैं। मैं बाय प्रोफेशन एयर होस्टेस हूँ। मेरे फादर पहले एयर फोर्स में थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमर्शियल फ्लाइंग शुरू कर दी। इन दिनों हम फेज़ 5 में रहते हैं। हम उसके बड़े हुए दोस्ताना हाथ को थामेंगे या नहीं, ये जाने बगैर वो कमाल इत्मीनान से कहती कॉरिडोर की तरफ आ गई। हम भी साथ थे, सिर्फ दोनों। क्या मतलब तुम्हारी मदर नहीं है कहीं उनकी? मैं अभी सिर्फ उसकी बेतकल्लुफ़ी पर हैरत के समंदर में गौताज़न था कि अली ने हाजिर दिमागी से सवाल भी कर डाला, जिस पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी यही कराची में रहती हैं। अरसा हुआ उन्होंने पापा से तलाक ले ली थी। उस वक्त ही इंटर में थी। पापा इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके तो चंद साल के लिए शहर ही बदल लिया, मगर बहरहाल अब तो वो भी रिटायरमेंट के बाद वापस आ गए हैं। अपनी ज़िंदगी का इस कदर हसास पहलू वो पहले ही दिन हम पर आश्कार कर गई थी, और ये सब कहते उसकी नज़रें झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो सामने की सिमत में नज़रें जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को तक रही थी। मैं और उमर फ़ौरन कुछ भी ना बोल सके, और जब तक हमने अल्फाज जमा किए वो एकदम हमें टोक गई। देखो प्लीज़, अब कंडोलेंस ताज़ियत मत शुरू कर देना। जो हुआ सो हुआ। हर इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे अपनी चॉइस से बरतना उसका हक है। बालों की लटें पीछे करते वो आजिज़ी से कहते कहते संजीदा हो गई। हाँ, मगर माँ की मोहब्बत पर तुम्हारा भी तो हक है। मैं इस बार बड़े ध्यान से बोला था। शास ने एकदम ठिठक कर मेरी तरफ देखा और सुर्ख चेहरे समेत मेरी तरफ मुड़ी। मुझे तरस खाने वाले लोगों से नफरत है मिस्टर, और अगर कोई मुझे उन नज़रों से देखे तो मैं उसे बैंक करवा देती हूँ। टिल डेथ नहीं, बल्कि एक कोर्ट मार्शल। उमर ने उसकी बात उचकते हुए कुछ इसमें साख्तगी से कहा कि वो झेप सी गई। अरे भाई, जीने की बातें करो। क्या तुम हर वक्त मरने मारने पर तुली रहती हो? अभी दोस्ती का पैगाम मिला और अभी जंग स्टार्ट हो गई। ये है तुम्हारा स्टाइल। उमर ने बड़े मज़े से दोस्ती भी काट ली थी, जबकि मैं शास के पल पल बदलते मूड को देखकर खामोश हो रहा था। यही समझ लो। वो शाने उचकाकर एक बार फिर मुस्कुरा दी थी। ये थी हमारे अव्वल रोज़ की 2 मुलाकातें, और फिर उसके बाद शास हमारे ग्रुप का ही नहीं, मेरे दिल का भी हिस्सा बन चुकी थी। गो कि उसमें और मुझ में कोई कदर भी मुश्तरक नहीं थी। वो एक पुरएतमाद और खुले जहन की बाइख्तियार लड़की थी, जबकि मैं लिया दिया पुरएतमाद होते हुए भी फैसला करने से गुरेज करने वाला एक ऐसा शख्स था जिसे अपने रिवायत परस्त ख़ानदान से इख्तिलाफ होने के बावजूद भी जहाँ उसका यूं शितर बेमहार की तरह घूमना फिरना पसंद नहीं था। इन तमाम बातों के होते हुए भी मैं उसे पसंद करता था, बल्कि धीरे धीरे उसकी ज़ात का सहार मुझे अपनी तिलिस्मी हिसार में कैद करता गया था। उसकी बहुत सी आदतों में एक आदत बहुत बुरी थी कि वो हर किसी के साथ बेतकल्लुफ़ हो जाती थी, ख़ुसूसन मर्द हज़रात से, और उसकी मंतक वो ये पेश करती कि उसे बचपन ही से पापा ने दोस्तों की तरह रखा है, इसलिए उसकी दोस्ती महज हज़रात से हो सकती है। जब ही हमसे भी थी, अक्सर वो फ़्लाइट पर ही रहती। उसके फर्स्ट कज़न हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, लिहाजा हाज़िरी का कोई मसला नहीं था। उसकी अटेंडेंस लगा दी जाती थी। उसके इस रूटीन पर कभी कभी मैं बुरी तरह झुलस जाता तो उसे खरी खरी सुना देता, तुम ये फजूल जॉब छोड़ नहीं सकती। एक रोज़ मैं फिर चिल्ला उठा था, क्या खुदा को मानो फरजान, तुम इस जॉब को फजूल कह रहे हो? जानते हो एक दुनिया मरती है इसके लिए। पुरकशिश सैलरी, सियाहत और आसमानों की सैर, कितना चार्म है इसमें, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो एक जब से कह रही थी, सच मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा इन आसमानों में उड़ती रहूं, हत्ता कि अफ़क़ के उस पार चली जाऊं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उमर ने बीच में लुकमा दिया तो वो भिन्ना गई, जबकि वो गोया थी, अरे मोहतरमा, इतनी लंबी परवाज़ की तो फ्यूल ख़त्म होते ही क्रैश लैंडिंग होगी आपकी, और लौट के बुद्धू घर को आए के मज़दाक ज़मीन पर ही ठिकाना मिलेगा आपको, समझी। उमर को मेरे जज्बात का अंदाज़ा हो चुका था, इसीलिए वो हमेशा मुफ़ाहमत की राह चलकर शास को तमाम काम करने से रोकने की सही करता जो मुझे नापसंद थे। बको मत, वो चिढ़ गई। बात को समझो शास, ये प्रोफेशन कोई ऐसा बाइज़्ज़त भी नहीं कि इसके लिए वक्त ज़ाया किया जाए। रह गई सैलरी की बात, तो मैं नहीं समझता कि तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जॉब करने की ज़रूरत है। हर काम ज़रूरत के लिए नहीं किया जाता फरजान। बाज़ चीज़ें हमारी ख्वाहिश के दायरे में भी आती हैं, जैसे मेरा प्रोफेशन। वो हद दर्जा संजीदा हो चली थी। उसकी बात पर मुझे यकदम वलीद की बात याद आ गई। कितना ठीक कहा था उसने कि एहतियाज और ख्वाहिश में फ़र्क होता है। उमर के चेहरे से भी यही लग रहा था कि उसे वलीद की बात याद आ गई है। कमाल है शाज़, आज तो तुमने वलीद की याद ताज़ा कर दी। उसके फ़लसफ़े को अमलन हमारे सामने दोहरा दिया।
وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا تو شاز سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ارے بڑا فلسفی ٹائپ بندہ تھا، اب تو محترم ڈالرز میں کھیل رہے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ یہاں ڈگری کے کاغذ جمع کرنے میں ہی زندگی گنوائے جا رہے ہیں۔ عمر نے قصداً ایک آہ بھری تھی۔ میں تو یوں بھی جلا ہوا تھا، اسے ہی لتاڑ دیا۔ تو کیا ضرورت ہے یہاں فالتو کاغذ جمع کرنے کی، تم بھی چلے جاؤ امریکہ۔ ارے کس کافر کا دل چاہتا ہے یہاں رہنے کو، مگر وہ جو میرے معزز چچا جان ہیں ان کی شرط ہے کہ یہیں کچھ بن کر دکھاؤ، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ان کی دختر نیک اختر آنسا شہزینہ مجھے کس قدر عزیز ہیں، بس اس عشق نے ہمیں قید کر رکھا ہے۔ تم ناشکرے ہو عمر، بن مانگے مل رہا ہے نا اسی لیے۔ شاز عمر کے مسخرے پن پر ہنستے ہوئے اسے سنانے لگی اور قصداً میرا غصہ اور میری فرمائش نظر انداز کر گئی۔ ہاں ہاں، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ پتھر۔ عمر نے ولید کا جملہ اس کی انداز میں دہرایا تھا تو مجھے بھی اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گئی۔ بس بس یار، اسی طرح ہنسا بولا کرو، سچ تم لوگوں کے جھگڑوں سے تو میں بہت پریشان ہو چلا ہوں، تم سے اچھا تو ولید تھا، کبھی جو ناراض ہوا ہو۔ مجھے یقین تو نہیں مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمر گزار سکتا ہوں، یہی نہیں کہ تجھے جینے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ باوجود میرے لاکھ چاہنے اور منع کرنے کے شاز کی سرگرمیاں وہی تھی، البتہ اب اس نے قدرے کم چھٹیاں شروع کر دی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ سیمسٹر سر پر تھے کہ اچانک ڈپارٹمنٹ میں نیما وقار کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جامعہ کے سب سے ہونہار طالب علم ازور کو، جسے نیما نے اپنی طرحداری، اپنی اداؤں اور اپنے حسن سے دیوانہ بنا ڈالا تھا، اچانک چھوڑ کر وہ کسی نئے بندے کے ساتھ دیکھی جانے لگی تھی۔ خبر واقعی دلچسپی اور توجہ کی طالب تھی، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ رومیو جولیٹ کا تمثیلی مظاہرہ سب نے ہی دیکھا تھا اور بہت توجہ سے دیکھا تھا۔ فطری طور پر سب ہی اس خبر سے متاثر ہوئے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی ازور کی تباہ شدہ حالت اور نیما کی بے حسی پر اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بعض تو برملا لڑنے بھی پہنچ گئی، جس پر نیما وقار نے تمام اخلاقی ضابطے پس پش رکھتے سب کو کھری کھری سنا ڈالی۔ یہ ازور اور میرا معاملہ ہے، میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی، یوں بھی جب ازور مجھ سے جواب دہی نہیں کر رہا تو تم سب کون ہوتے ہو، اس نے صاف کھرے اور دبنگ انداز میں کہہ کر سب کو گویا سانپ ہی سونگھا دیا۔ شاز کو جس لمحے ساری رودات کا پتہ چلا، کو قصب لیتے فوراً گردن ہلانے لگی۔ بالکل ٹھیک کہا نیما نے، بھئی لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی کے پرسنل معاملے میں دخل دینے کی۔ مگر نیما کا رویہ بہت انسلٹنگ تھا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ پہلے تو ازور بیچارے کو خواہ مخواہ ضد میں آ کر اپنی زلف گراگین میں الجھایا اور جب وہ کہیں کا نہیں رہا تو اسے چھوڑ کر چل دی۔ عمر کی ساری ہمدردیاں اپنے ہم جنس کے ساتھ تھیں، میری خواہش بھی حامی تھی اس کی۔ خیر یہ تو تم مت کہو، ازور کوئی اسکول گوئنگ بیبی تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی۔ بالفرض ہم یہ مان لیں کہ نیما نے غلط کیا تو ان تمام لڑکوں کو کیا کہو گے جن کی محبت کے جھانسے میں ٹریپ ہو کر لڑکیاں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ زندگی تک گنوا دیتی ہیں۔ تو مائی ڈیئر فرینڈ، اب یہ ایک طرح کا ٹرینڈ بن گیا ہے، سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اپنی تفریح کے لیے، کوئی انتقام کے طور پر تو کوئی اچھا وقت گزارنے کی خاطر تم کس کس کو روکو گے، کس کس کے لیے اپنا خون جلاؤ گے، بھول جاؤ سب کچھ۔ وہ کولڈ ڈرنک میز پر رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں دبے دبے جوش کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں اور عمر قدرے متاثر ہو گئے، کچھ غلط کہنا بھی نہ تھا اس کا۔ ٹھیک ہے، جو تم نے کہا وہ بھی صحیح ہے، مگر غلط روش کو محض اس لیے اپنا لیا جائے کہ اکثریت اسے فالو کرتی ہے، یہ محض حماقت ہے۔ میں نے اپنی خاموشی کو کافی دیر بعد توڑا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکرائی۔ اب یہی حماقت یہاں کا چلن ہے فرزان، میں تو ان لڑکیوں کو قطعی طور پر غلط نہیں سمجھتی جو اس سوسائٹی کی نام نہاد اخلاقی اقدار، جن کی پاسداری سے صنف نازک کے لیے ہی مخصوص کر دی گئی ہے، کو ریجیکٹ کرتی ہیں۔ آخر عورت ہی کو کیوں سمجھوتے اور قربانی کے لیے مجبور کیا جائے؟ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹک کر سلسلہ کلام توڑتی جوڑتی وہ بہت اعتماد اور شان استغنا سے کہہ رہی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، دونوں کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی آزادی تو ضرور ہی ملنی چاہیے جس کے ساتھ وہ چاہے زندگی گزارے اور جس سے چاہے منہ موڑ لے، جیسے کہ میری ماما نے کیا۔ مجھے کبھی ان سے شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اگر وہ پاپا کی فیملی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی تو وہ خود تباہ ہو جاتی، اور ملتا کیا، محض پچھتاوے کہ نیما نے ایک بولڈ قدم اٹھا لیا ہے۔ I really appreciate her۔ ہم دونوں کے چہروں پر پھیلتے ناگواری کے تاثرات کو بھرپور نظروں سے دیکھتے وہ مطمئن سی بول رہی تھی، اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کہ اس کی گفتگو مخاطب کو کس قدر ناگوار گزری ہے۔
او کم آن تم لوگ تو مائنڈ کر گئے، مگر یہ سچ ہے عمر۔ وہ خاموش ہوئی تو ہم دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ہنسی، پھر سنجیدہ ہو گئی۔ تعلق بوجھ بن جائے تو اسے توڑنا اچھا ہے، ایسے رشتے استوار کرنے کا فائدہ جنہیں کل توڑنا پڑے۔ اس کی بات کے اختتام پر ہمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی سر بیک کی کلاس کا وقت ہو گیا تھا، تو ہم تینوں مزید کسی بحث میں پڑے بغیر پیمنٹ کر کے کینٹین سے باہر آ گئے۔ بظاہر تو اس روز کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن میں شاذ کے خیالات سن کر کچھ پریشان ہو اٹھا تھا۔ گو کہ اولین دنوں میں ہی اس کی شخصیت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے کی عادی نہیں تھی، جس کی بنا پر وہ پھر اسے محض ایک پر اعتماد اور زندگی کو جدید فلسفے کی بنیاد پر گزارنے کی حامی لڑکی سمجھتا تھا۔ یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک آزاد خیال ہے۔ میرے روایت پرست خاندان میں اس کے لیے سوائے حبس اور گھٹن کے کچھ نہیں تھا، جبکہ میرے گھر والوں کو اگر اس کے پیشے اور خیالات کی ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ پہلی فرصت میں ہی مجھے آگ کرنے کی دھمکی دے ڈالتے۔ میں ان دنوں سخت شش و پنج میں تھا کہ سیمسٹر کا شیڈول اناؤنس ہو گیا۔ کچھ عمر کی ڈانٹ پھٹکار کا اثر تھا اور کچھ اپنی 1.5 سال کی محنت کا خیال۔ مجھے سب کچھ بھلا کر کتابوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میری طبیعت میں ٹھہراؤ بہت تھا، شاید اسی لیے میں کوئی فیصلہ کر لیتا تو اس پر ڈٹ جانا میری عادت بن گئی تھی۔ یہی حال اس معاملے کا تھا جس کا براہ راست تعلق شاذ ناصری سے تھا، جبکہ دوسری جانب میری فیملی تھی جس سے حمایت نہ ملنے کا مجھے 100% یقین تھا۔ اسی کشمکش میں سیمسٹرز بھی گزر گئے۔ شاذ صرف پیپرز دینے کے لیے ہی آ سکی۔ اس کا فلائٹ شیڈول آج کل بہت سخت تھا۔ اس کی غیر موجودگی کے باعث ہی عمر کو میرا مطالعہ کرنے کی اچھی خاصی فرصت مل گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ ارے بھائی زبان بھی کھول دیا کر کبھی۔ وہ ہفتے بھر سے میرے پیچھے پڑا تھا مگر میں اس کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن آج اس نے مجھے گھر پر آ گھیرا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، اور یہ نئی سی ڈی سنو۔ میں نے سی ڈی پلیئر پر ڈسک لگاتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر مین سوئچ ہی آف کر دیا۔ پلیز فرزان، مجھے ٹالو مت، مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اپسیٹ ہو۔ بس جھوٹ مت بولنا، بتاؤ۔ مجھے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہ بلا توقف بولا تو میں سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے یار، میں جیسے تھک کر بولا تھا۔ عمر کو ٹالنے کے لیے ذہن کا حاضر ہونا ضروری تھا، جبکہ وہ اس وقت بالکل ڈل ہو رہا تھا۔ وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ کوئی عام وجہ ہی ہے، اور وجہ کی وجہ بھی عام سی۔ وہ خاصے متراک کے انداز میں بولا تھا۔ مجھے ٹھڑکنا تو تھا ہی۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو فرزان، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں صرف تمہارا دوست ہی نہیں، تمہارا خیر خواہ بھی ہوں۔ تم گڑھے میں گرنا چاہو گے تو میں تمہیں بچانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ پھر بھی اگر تم نہ رکو تو بھی تمہیں دھکیل کر ہمیشہ کے لیے اذیت میں مبتلا کرنے والی جھنجھلاہٹ نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے تمہید لمبی چوڑی باندھی تھی۔ میں مزید الجھ گیا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ سمجھو گے بھی نہیں، نام تو فرزان ہے مگر عقل بالکل بھی نہیں۔ تم ایک ایسے راستے پر چل نکلے ہو جس کی کوئی منزل نہیں، ساری عمر بھی چلتے رہو تو ڈیڈ اینڈ پر منہ چڑھاتی کھائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عمر پلیز صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کہنے سے روکا۔ یہی کہ شاذ ناصری سے تمہارا کوئی جوڑ نہیں، تم غلط سمت میں دیکھ رہے ہو۔ میرے لہجے میں جو تنبیہ تھی اس کے جواب میں اس نے صاف لفظوں میں وہ کہہ دیا تھا جو میں لاشعوری طور پر سوچنے کے باوجود اپنے سامنے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ عمر، میں جیسے دنگ رہ گیا۔ نہیں فرزان، کوئی لاجک مت دینا یار، وہ لڑکی ہم جیسوں کو نہیں مل سکتی۔ ہم تم چاہے کتنی ہی ترقی کر جائیں، عورت کے معاملے میں وہی کنزرویٹو اپروچ رکھیں گے جو ہمارے خون میں شامل کر دی گئی ہے۔ اب خواہ یہ صحیح ہے یا غلط، مگر یہ طے ہے کہ جس فیملی سے تم اور میں تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسی لڑکیوں سے دوستی تو کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، انہیں اپنی بیوی بنانے کی نہیں۔ وہ میری ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا، بولتا چلا گیا۔ یہ وہی عمر تھا جو شاذ کی کمپنی میں سب سے زیادہ مسرور اور سب سے زیادہ ہنسمکھ نظر آتا تھا، جسے شاذ کی غیر موجودگی کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ مگر اس لمحے اس کے لہجے میں شاذ کے لیے تحقیر اور تنفر نہ سہی مگر وہ احترام اور عزت بھی نہیں تھی جس کی ایک لڑکی حقدار ہوتی ہے۔ فطری طور پر مجھے اس کا یہ لہجہ سخت گراں گزرا تھا، مگر میں فوری رد عمل دینے کا بھی عادی نہ رہا تھا، سو برداشت کر گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ایسی کسی اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں تو توقف کے بعد میں نے وہ کہہ دیا جو سوچا تک نہ تھا۔ عمر لمحے بھر کے لیے متحیر ہوا، پھر بولا، تو کیا تم کیا سمجھتے ہو شاذ ناصری جیسی لڑکیاں شادی کر کے گھر بسانے اور بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے راضی ہو سکتی ہیں؟ نو مائی ڈیئر،
نوٹ، اگر تم ایسی کوئی امید رکھتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم احمقوں کی جنت کا دروازہ کھولے جھانک رہے ہو۔ عمر کا طرز گفتگو نہ صرف چونکا دینے والا بلکہ بھڑکا دینے والا بھی تھا، مگر مجھے بھی ضبط کی عادت تھی۔ تم یہ دعوے قبل از وقت کر رہے ہو عمر، اور تم خواہ امیدیں باندھے بیٹھے ہو۔ وہ بلا جھجک اور برملا بولا تھا۔ مجھے چند لمحے تو جیسے لفظ ہی نہ سوجے، مگر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے حت المقدور خود کو رسانیت سے بولنے پر آمادہ کر لیا، ایسے کہ میں شاد ناصری کو تم سے زیادہ پہچان گیا ہوں۔ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہرا اور عقل سے پیدل بھی ہوتا ہے۔ یار حد ہوتی ہے جذباتیت کی بھی۔ سوچو ذرا، جس لڑکی کی سوچ اتنی لبرل، لائف سٹائل اتنا قابل اعتراض ہو اور پروفیشن اس قدر آزاد، تم اسے لائف پارٹنر بنانے چلے ہو، وہ بھی ایسے خاندان کا فرد ہوتے ہوئے جہاں روایتوں پر جان دی جاتی ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل بھویں سکیڑتے خود کو اب تک پرسکون رکھا ہوا تھا، مگر کب تک؟ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں شاز کے کریکٹر پر کیچڑ اچھالنے کی این او سی ملی ہوئی ہے عمر۔ بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا اور اس قدر رقیق الزام مت لگاؤ اس پر۔ باوجود ضبط کے میرے لہجے میں بے لچک سختی اور خشونت اتر آئی تھی۔ عمر میری آنکھوں سے ہویدہ برودت اور سرد مہری پا گیا تھا۔ لب بھیج کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، پھر انتظار کرو وقت کا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ گہرے تعصب اور کچھ کھو دینے کے احساس نے مجھے گرفت میں لے لیا تھا، مگر میں سر جھٹک گیا۔ یقین تھا کہ وہ ناراض نہیں، محض ایک جھٹکا دے رہا ہے مجھے، اور یہ یقین دوسرے روز ثابت بھی ہو گیا۔ وہ واقعی حسب سابق ہنستا مسکراتا حشاش بشاش یونیورسٹی میں منتظر تھا، حتیٰ کہ اس روز اچانک آ جانے والی شاز سے بھی اس کا رویہ ہنوز دوستانہ تھا۔ البتہ اس روز کے بعد سے اس نے مجھ سے اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے خیالات اور دعووں میں خود کو کتنا سچا سمجھتا ہے۔ انہی دنوں میری ذات کی الجھنوں نے میرے ارد گرد بھی انتشار پھیلانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر میرے گھر والے میرے بدلتے رویے پر چونکنے لگے تھے۔ اندازہ تو عمر اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی ہوا، مگر کسی نے استفسار نہ کر کے مجھے اور تنہا کر دیا۔ خدا جانے سب نے اس معاملے میں کیا کیا مفروضے قائم کیے تھے۔ سر بیگ کی علالت کی وجہ سے ہماری کئی دن کلاسز ریگولر نہ ہو سکی، تو ہم تینوں ان کے گھر جا پہنچے، خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کے علاوہ یہ بھی فکر تھی کہ وہ کب دوبارہ جوائن کریں گے۔ واپسی میں شاز ہم دونوں کے سر ہو گئی کہ اس کے گھر چلا جائے، جو قریب میں ہی واقع تھا، لہٰذا جانا ہی پڑا۔ اتفاق سے اس روز گھر پر اس کے والد کے ساتھ ملازمین بھی غائب تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری فرینڈس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پیٹ پوجا کے لیے۔ ہم لوگ یونیورسٹی سے سیدھے سر بیگ کی طرف گئے تھے، لہٰذا اب پیٹ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ شاز کو اندازہ تھا، اس لیے ایک ایک کیبنٹ کھول کر جھانکتے ہوئے وہ کافی نادم نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، چلو باہر چل کر کھا لیتے ہیں۔ میں نے عمر کی تجزیہ نظروں سے سر پہ نگاہ کرتے حل پیش کیا۔ اتنی گرمی میں باہر جا کر لنچ قطعاً نہیں۔ عمر نے قصداً واویلا کیا تھا۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، جو اتنا چلا رہے ہو؟ مجھے در حقیقت اس وقت عمر کی کمینگی پر سخت تاؤ آیا تھا، جبکہ وہ مجھے جھلستا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ او کم آن فرزان، جانے دو، یہ دیکھو میگی نوڈلز مل گئے ہیں، فی الحال اس سے کام چلا لیتے ہیں، وہ مفاہمت سے کہتی پانی بوائل کرنے لگی۔ میں جھلا کر رہ گیا، جبکہ وہ مزے سے ہمارے ساتھ کچن میں پڑے اسٹولز پر آ بیٹھی تھی۔ سچ، مجھے تو گھرداری کا ذرا سینس نہیں۔ وہ تو پاپا نے ماما کے جانے کے بعد یہ ملازمہ رکھ دی تھی، ورنہ تو جانے کیا ہوتا۔ اس نے جیسے جرجری لیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ہوتا کیا، تم خود جلی ازجلی روٹیاں پکا لیتی اور خود ہی مزے لے کر کھاتی۔ عمر نے استہزائی انداز میں مضحکہ اڑایا تھا۔ وہ سمجھی یا نہیں، بس ہنس پڑی، جبکہ میں عمر کا انداز جانچ رہا تھا۔ نو وے عمر، میں تو مر کر بھی نہیں کر سکتی یہ کوکنگ ووکنگ۔ سچ مجھے تو حیرت ہوتی ہے عورتوں پر، کیسے اپنا رنگ روپ تباہ کر لیتی ہیں کچن میں گھسے گھسے۔ اس کے پرنخوت انداز پر عمر نے بے ساختہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھا تھا۔ اصل میں انہیں بچپن سے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مرد کے دل تک پہنچنے کے لیے انہیں معدے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ میری خوش خوراکی پر ہنس رہا تھا۔ نان سینس، ربش، یہ بھی کوئی لاجک ہے؟ مرد کا دل نہ ہوا کہ کارنر کی دکان ہو گئی، نکلے اور گھر سے پہنچ گئے سودا لینے۔ اس طرح تو کوئی بھی کسی کے دل پر قابو پا سکتا ہے۔ کتنی احمقانہ سی بات ہے۔ اس نے سر جھٹک کر چولہے کی طرف دیکھا۔ پانی ابل چکا تھا، لہٰذا پیکٹ پر لکھی ترکیب پڑھتے ہوئے اس نے بمشکل نوڈلز تیار کیے اور سامنے لا رکھے۔ لو کھاؤ، تم لوگ لکی ہو کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم کسی کے لیے کچھ پکایا ہے۔
کیا احسان جتانے کا انداز تھا؟ میں جل کر رہ گیا، جبکہ عمر مستقل طنزیہ باتیں کرتا، کہکا لگاتا کھاتا رہا اور شاذ اس کے دائیں جانب بیٹھی اس کی پلیٹ سے کھاتے ہوئے برابر ہنستی رہی۔ کبھی کبھی عمر کی کسی بات پر وہ اس حد تک بے قابو ہو کر ہنستی کہ اس کے شانے سے سر ٹکا دیتی۔ اس روز واقعی میں نے اپنے ضبط کی حد آزمائی تھی۔ حقیقتاً مجھے شاذ کی شخصیت کے اس پہلو نے مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن میں جتنا سوچتا نتیجہ وہی نکلتا۔ دل اور ذہن میں ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ دل اپنے موقف سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے قصداً اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، نہ دل سے کچھ کہتا، نہ دماغ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا دن کچھ بہتر گزرنے لگے کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ گھر میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ بھابھی، بھیا اور اماں جان کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ، ایک سرخوشی نظر آتی۔ میں اپنی اوائل عمر سے ہی سب سے الگ تھلگ رہا ہوں، نہ بہن بھائیوں سے گھلنا ملنا، نہ والدین سے بے تکلفی۔ مجھے شروع سے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ گھر میں آ کر کھانا اور سو جانا، ان دو کاموں کے سوا میرے لیے گھر کا کوئی تصور نہ تھا۔ شاید اسی لیے کہ شروع سے ہی آغا جان کی جبری اور بالادستی اور غیر ضروری پابندیاں مجھے گھر سے اچاٹ کر گئی تھیں۔ اسی وجہ سے میں چھٹیاں بامشکل گھر میں ہی گزارتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے گھر اچھے نہیں لگتے تھے یا میں آوارہ بادل کی طرح پھرنا پسند کرتا تھا، بلکہ اصل بات تو تھی کہ اس گھر کی روایتوں سے میں سخت الرجک تھا۔ گو کہ آغا جان اور اماں جان نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، پھر بھی ایک تشنگی میرے اندر پلتی رہی تھی، اور وہ پیاس تھی آزادی کے حسین احساس کی، تمام تر خوبصورتیوں کو سمیٹتے ہوئے زندگی گزارنے کی، جبکہ یہاں خاندان، برادری والوں اور رواجوں نے جکڑ رکھا تھا۔ لہٰذا میں دھیرے دھیرے سب سے کٹتا چلا گیا اور میری طبیعت میں سنجیدگی اور خاموشی کے رنگ بھرتے چلے گئے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، یہ جاننے کی میں نے کبھی ضرورت محسوس نہ کی، نہ خواہش، مگر اب ایسا لگتا تھا جیسے سب کی معنی خیز نظروں کا ارتکاز مجھ پر ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے ازلی بے نیازی ترک کرنا پڑی، اور جواب میں اماں جان سے جو کچھ سننے کو ملا اس سے مجھے حیرت تو نہیں ہوئی، البتہ ایک شدید اور طوفانی جلال نے چشم زدن میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ مجھے میری چچا زاد نروشے سے منسوب کر دیا گیا تھا، بغیر بتائے، بنا پوچھے۔ حیرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہماری روایتوں میں سے ایک تھی، مگر جو رویہ میں نے برسہ برس سے تمام گھر والوں کے ساتھ روا رکھا، اس کے بعد تو انہیں احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ میں ان سے کس قدر مختلف تھا۔ نہیں اماں جان، میری پسند تو صرف شاد ناصری ہے، اور اس کے سوا میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ میری بلند آواز اور آتش لہجہ ان دیواروں نے پہلی بار سنا تھا، شاید اسی لیے تھرا گئی تھی، اور ہل تو اماں جان بھی گئی تھی، جن کے لیے میرے لبوں سے نکلنے والے الفاظ گویا زہر میں بجھے تیر تھے یا شرارے اگلتے نشتر۔ وہ وہیں کلیجہ تھام کر بیٹھ گئی۔ ان کی آہو بکا اور لعن طعن سے میرا دماغ اور خراب ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ نروشے میں آخر کیا برائی ہے، جبکہ مجھے تو سرے سے ہی یاد نہیں تھا کہ نروشے آخر کون سے چچا زاد ہے۔ کبھی ملے ہوتے، بات کی ہوتی تو پتہ چلتا، اور یہی میں نے کہہ دیا، جس پر وہ جیسے بلبلا اٹھی۔ ارے شرم کر لڑکے، تجھے کیا نمائش لگا کر دیتے لڑکیوں کی، اور پھر فیصلہ تجھ پر چھوڑ دیتے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ایسی داہی تواہی نہیں بکی۔ اماں جان 20ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی 12ویں صدی میں جی رہی تھی۔ یہ میرا حق ہے اماں جان، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی پسند کی لڑکی، یہ دوسرا شوق تھا۔ اماں جان تو مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہائے میرے مالک، آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا میں نے، اب اس کے آقا جان کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بھابھی کے کندھے پر سر رکھ کر وہ زار زار روئی تھی، مگر میں جیسے ٹھس ہو گیا تھا، حتیٰ کہ بات آغا جان تک جا پہنچی، اور وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ آغا جان غصے سے بھپرے میرے سر پر آ پہنچے تھے۔ بہت خوب صاحبزادے، کلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں۔ ان کا انداز گفتگو ہمیشہ سے ہی ایسا رہا تھا، جس کے باعث میں ان سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ اس وقت بھی چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا، مگر ضبط کی شدت سے رگیں تن گئی تھی۔ میں کہتا ہوں تمہاری جرأت کیسے ہوئی انکار کی؟ خاندان میں میری ناک کٹوائی ہے تم نے، برادری سے باہر شادی کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، سمجھاؤ اپنے پاگل دل کو۔ وہ غیظ و غضب کی حالت میں انتہائی سختی سے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل جھکا سر اٹھایا، مگر یہ محض پاگل پن نہیں ہے آغا جان، شاذ ایک اچھی لڑکی ہے۔ خبردار، اچھی لڑکی کہا تو سنا ہے ہوا کی میزبانی کرتی ہے، ماں طلاق لے کر چھوڑ گئی ہے، باپ تو خود عیاشیوں سے فرصت نہیں، اور وہ لڑکی کا کردار لا حول ولا۔ وہ اپنی منسلک زمین پر ٹھوکتے ہوئے انتہائی طیش میں کہہ رہے تھے۔
میں ششدر رہ گیا، جبکہ بھابھی، بھیا اور اماں جان کے منہ سے تو چیخیں نکل پڑی تھیں۔ آپ سے یہ سب کس نے کہا آغا جان؟ تحیر سے نکلتے ہوئے میں نے دریافت کیا تو وہ استہزائیہ مسکرا دیے۔ تم کیا سمجھتے ہو آنکھیں بند کر رکھی ہیں تمہاری طرف سے میں تو پہلے سے ہی کھٹک گیا تھا۔ عمر سے تمہاری بکراتیت بھری گفتگو بھی سنی تھی اور اس لڑکی کا حدود اربا بھی معلوم ہوا تھا۔ ارے ناہنجار لڑکے، تمہیں ساری دنیا چھوڑ کر وہی ملی تھی۔ نہ جانے کون سے الفاظ پی ڈالے تھے انہوں نے، مگر میرے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا۔ آغا جان دیکھیے، بس فرزان بیٹے، کل ہم تمہارے چچا کے یہاں جا رہے ہیں رسم ادا کرنے، پرسوں وہ آئیں گے، میں اس روز تمہیں گھر میں دیکھنا پسند کروں گا۔ وہ لمحے بھر میں فیصلہ سنا چکے تھے۔ میں نے ایک ایک کی طرف دیکھا، ہر کوئی نظر بچا کر کمرے سے نکلتا چلا گیا اور میں جیسے کمزور ہو کر خود سے ہی لڑنے لگا۔ کیا ضروری تھا کہ مجھے شاذ ہی سے محبت ہوتی؟ کیا لازمی تھا کہ وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی ہوتی؟ اور کیا ہوتا جو میرا خاندان روایتوں کا قیدی نہ ہوتا؟ دوسرے دن میں پورا وقت کمرے میں ہی رہا۔ یونیورسٹی کا قطعاً موڈ نہیں تھا، حتیٰ کہ میں نے بھابھی کے کہنے پر بھی عمر کا فون ریسیو نہ کیا اور شام ہوتے ہی شاذ کے گھر چلا آیا۔ نہ جانے اس روز میں کہاں جانا چاہتا تھا اور کہاں چلا آیا۔ بس جب بے خودی کا نشہ ٹوٹا تو شاذ کا گھر سامنے تھا۔ وہ گھر پر نہیں تھی۔ اس کے والد ملے۔ ملازم مجھے ڈرائنگ روم میں ان کے پاس ہی بٹھا گیا تھا۔ مجھے تو وہ خاصے معقول انسان لگے، مگر یہ تاثر بھی پہلی نظر کا تھا، وہ بھی شاید اس لیے کہ میں کچھ اپسیٹ تھا۔ مگر جو ان کی اور میری گفتگو نے ردم پکڑا، مجھے احساس ہوا کہ زندگی کے بارے میں ان کا فیصلہ بھی شاذ سے بہت مشابہ تھا۔ البتہ ان تمام باتوں کے برعکس وہ شاذ سے بے حد محبت کرتے تھے، اسے ایک بلند مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اٹس مائی ڈریم فرزان کہ میں شاذ کو ایک ہائی کوالیفائڈ کامیاب لڑکی بناؤں۔ بس اسی وجہ سے میں نے اسے فی الحال سروس سے الگ کروا دیا ہے تاکہ اپنی اسٹڈیز پر توجہ دے سکے۔ جی۔ الفاظ جیسے میرے اندر بگولے کی مانند ادھر ادھر پھر رہے تھے، مگر کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ ناصری صاحب کے کہنے کے مطابق شاذ جاب پر نہیں تھی، جبکہ وہ یونیورسٹی سے کہہ کر غائب رہتی تھی کہ اس کا فلائٹ شیڈول بہت سخت ہے۔ میں تحیر میں ڈوبتا ابھرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے، بس بیٹا، میں تو ایک بات میں یقین رکھتا ہوں کہ پہلے پڑھائی پھر دوسرے کام، اب شاذ کو ہی دیکھ لو۔ میرٹ پر ایڈمیشن لیا ہے، جبکہ میری کتنی ہی سوچ تھی کراچی یونیورسٹی میں۔ وہ بڑے تفاخر سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے کہہ رہے تھے، جی، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تو آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ میں بمشکل حال میں واپس آیا تھا، ذہن میں شاذ کی باتیں، اس کے جھوٹ گھوم رہے تھے۔ کون؟ اظہار احمد صاحب؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو خاصا رنگین مزاج آدمی ہے، اس کے وہی رشتہ دار جو اس کا خاص خیال رکھیں۔ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے وہ جس عامیانہ انداز میں کہہ کر ہنسے، مجھے لگا وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ یکدم مجھے ہر طرف سے اپنی جانب طنزیہ نظریں مرکوز محسوس ہونے لگی۔ کوئی ہنس رہا تھا بہت زور سے، اور ان کہکوں میں عمر کا دکھ بھرا لہجہ ہلکورے لے رہا تھا۔ میرے اندر جیسے دھواں سا بھر گیا۔ میں اٹھا اور بمشکل الوداعی کلمات ادا کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ غائب دماغی سے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے نظر گیٹ کی طرف بڑھائی۔ سیاہ ہیوک یقیناً ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ہی تھی۔ غصے سے رنج، تعصب اور بے بسی کا شدید احساس میرے ادراک کی حدوں کو چھو گیا۔ جس لہراتے انداز سے وہ کار سے باہر نکلی تھی، میں ان کہی گئی ساری داستان سمجھ گیا تھا۔ ایسی اذیت تو دو دھاری تلوار سے کٹنے کی، دستے تک دل میں گڑھنے والے خنجر کی بھی نہیں ہو سکتی تھی جو اس لمحے میں نے محسوس کی تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور بہت تیزی سے کوئی آتشی سیال میری رگ رگ میں دوڑنے لگا تھا۔ میں ان دونوں کے قریب سے خطرناک سپیڈ سے بائک نکال کر لے گیا، مگر وہ اس لمحے آشنائی کے تمام احساس اس مخمور جال میں ڈبو آئے تھے جس کا خمار اترنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ محبت یا تو کردار سے ہوتی ہے یا ذات سے۔ شخصیت کی کشش کو محبت نہیں کہا جا سکتا۔ میں بھی شاذ کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا اعتماد، اس کا حوصلہ اور اس کے بلند آہنگ افکار نے مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ پہلی بار اس کے حسن نے ہی اپنی طرف میری توجہ مبذول کروائی تھی، مگر اب یہی تمام وصف مجھے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جو نفرت محبت کے رستے دل میں آئے وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہ سچ ہو، مگر زندگی کے اس فیز میں میرا اپنی پسند، اپنے فیصلے اور اپنی خواہش پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، لہٰذا میں والدین کے کہنے پر سر جھکا گیا اور اس کے علاوہ دوسری راہ نہ لی۔ عمر میرے کندھے تھپکتے ہوئے بہت دل گرفتہ لگ رہا تھا۔ فطری طور پر میرے نقصان کا اسے دکھ تھا اور میں بس خاموش تھا۔ آخری سیمسٹر تک میں نے بمشکل وقت کاٹا۔
شاز اب بھی اسی روٹین سے آتی تھی، میری منگنی کی سب سے زیادہ مبارکباد دے کر ٹریٹ کا مطالبہ بھی اس نے ہی کیا تھا، پر تو جیسے بے حسی کی راکھ جم گئی تھی، خریدنے پر احساس کی کوئی چنگاری تلاشنا مشکل تھا، اسی لیے عمر نے بھی شاز سے کوئی سوال جواب نہ کیا کہ بہرحال اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تاہم جب فیئر ویل فنکشن ختم ہونے پر ہم باہر نکلے تو شاز نے مجھے روک لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں ملو گے فرزان، اور ممکن ہے کہ میرا بھی ایسا ہی رد عمل ہو، مگر اتنا ضرور سن لو کہ جیسی زندگی تمہارے سامنے آئی ہے اسے قبول کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ نروشے یقیناً تمہارے لیے ایک اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے ماحول سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ میں تمہارے ساتھ کسی طور ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ تم ہی مجھے فالو کرتے، وہ بے حد سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ عمر اور میں تو جیسے بت بن گئے تھے، حیرت تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ میں ششدر تھا، بلکہ سو یہی سوچا کہ راستہ الگ ہی رکھا جائے۔ تمہارے جیسا لائف پارٹنر ملنا بہت خوشی کی بات ہے، فرزان اور نروشے بہت لکی ہیں، پاپا اور ماما کے طلاق کے بعد جو شاز اس دنیا میں آئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دو مختلف اور قطعی مختلف ماحول میں پلنے والے فرزان اور شاز پھر ایسی ہی ایک اور شاز تخلیق کر کے اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں۔ اس کی لو دیتی چمکتی آنکھیں اس سمے بالکل اجنبی لگ رہی تھی، اور یوں بھی میرے نزدیک محبت کی یہ تعریف کبھی نہیں رہی کہ شادی کر کے ہی اسے دل میں رکھا جائے۔ مجھے تم اچھے لگے ضرور، مگر محبت نہ ہو سکی، شاید اسی لیے کہ تمہارا ری ایکشن بہت سخت ہے۔ اینی وے وش یو گڈ لک، خدا کرے ہم پھر کبھی نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع افتاد کی طرح وقوع پذیر ہوا تھا کہ میں اور عمر ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ کہہ سکے، کوئی تبصرہ نہ کر سکے، اور وقت ہماری انگلیاں تھام کر آگے نکل گیا تھا۔ نروشے کو میری زندگی میں آنا ہی تھا، اور یہ یقیناً اس وقت طے تھا جب میں اس دنیا میں آیا بھی نہ تھا۔ شاید اسی لیے اس کی اور میری شادی میرے ٹالتے رہنے کے باوجود 4 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ اس وقت تک میں ذہنی اور قلبی طور پر اسے قبول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا۔ میں اسٹیبلش تھا، لہٰذا آقا جان اور اماں جان نے میری ایک نہ سنی۔ ان دنوں عمر کے کہہ کے اس کی بے تحاشا خوشیاں دیکھ کر مجھے اکثر ولید کا خیال آ جاتا۔ وہ اپنے گھر والوں کے پرزور اصرار پر اپنی سب سے بڑی خواہش دہج گیا تھا۔ جیسے آج میں اس موڑ پر کھڑا تھا کہ ایک طرف ماضی صدائیں بلند کر کے اپنی طرف بلاتا تھا، تو دوسری طرف مستقبل کا اصرار جاری تھا کہ اسے دیکھوں۔ منجلے چچا ہمیشہ اندرون سندھ رہے، ان سے میل ملاقات بہت کم رہی، شاید اسی وجہ سے مجھے نروشے سے ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا ہوگا تو میں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ کوئی ایسی خاص بات بھی نہ تھی کہ راتیں اس کے لیے کالی کی جاتی، مگر نروشے کو پہلی بار اپنے روبرو دیکھ کر میری بقیہ توقعات بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ بمشکل 18-19 سال کی کومل سی نازک لڑکی تھی، دلہن کے روپ میں اس کا وجود کندن کی طرح دمک رہا تھا، مگر جس ہم عمر ساتھی کی مجھے توقع اور خواہش تھی، جس میچور لائف پارٹنر کا حبلہ میرے تصور کے پردے پر سرسراتا تھا، حقیقت میں نروشے اس سے کہیں دور تھی۔ اس نے ابھی انٹر کا امتحان دیا تھا، اور مجھ سے کم از کم تو 10 سال چھوٹی تھی۔ جانے اسے میرے مزاج کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا کہ وہ اس وقت سخت ہراساں اور نروس لگ رہی تھی۔ یہ میرے اندر کوئی چیز جیسے بہت گہرائی سے جا کر گری تھی، اتنی گہرائی میں کہ اس کی آواز بھی مجھے نہ آ سکی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ نروشے حسین نہیں تھی، بلکہ شاز کا حسن اس کے آگے پانی بھرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل وہ بند گلی تھی، اور اس کی معصومیت میں جو خوشبو تھی، جو مہک تھی، اسے محسوس کر کے وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب شخص سمجھ سکتا تھا۔ مگر میں شروع سے ہی کچھ انفرادیت پسند رہا ہوں۔ ہمارے خاندان میں بیویاں زر خرید لوڈیوں کی طرح بیاہ کر لائی جاتی تھیں، اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جیسا کہ مرد چاہتا۔ ان کی ذاتی پسند ناپسند، خوشی اور غمی اور دکھ تکلیف سے شوہروں کو کوئی غرض اور عافیت نہ ہوتی تھی۔ یہی حال میرے گھر میں اماں جان، بھابھیوں اور اپنے سسرالوں میں میری بہنوں کا تھا۔ مرد کی حیثیت مسلم تھی، لہٰذا بیٹا ہونے کے ناطے میرے سارے ارمان، ساری خوشیاں پوری کی گئی تھیں۔ ہاں مگر شادی بیاہ کا معاملہ اس سے جدا تھا۔ تاہم میرے لیے کم عمر لڑکی کا انتخاب اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ میں اور سب سے بہت مختلف تھا۔ یہ بات وہ جان گئے تھے، جبکہ میں ان کی معلومات سے یکسر لا علم تھا، لہٰذا سب کی سوچ کے مطابق نروشے کو اپنے لیے ڈھالنا میرے لیے آسان ہوتا، جبکہ میں اسے پا کر جیسے سارے ارمان نارسائی کی آگ میں جھونک بیٹھا تھا۔ اس رات میں نے بمشکل خود کو سے بات کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور جب پہلا سوال یہ کیا کہ وہ مجھ سے کیا توقع رکھتی ہے کہ میں اسے کتنا خوش رکھوں، تو اس کا جواب مجھے یوں جھنجھوڑتا گیا
جیسے تپتے ہوئے توے پر کسی نے بہت سا پانی ڈال دیا ہو۔ ننھے ننھے قطرے جھنجھنا اٹھے تھے۔ اس نے کہا تھا، مجھے آپ سے توقع رکھنے کے لیے نہیں لایا گیا، توقع تو آپ کی پوری کرنی ہے مجھے، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گی۔ لرزتے لہجے اور کپکپاتے انداز میں اس نے یوں کہا تھا جیسے اس کے سامنے میں نہیں کوئی جلاد کھڑا ہو۔ اف، میری مٹھیاں بھیج سی گئی۔ زندگی گزاری جا سکتی تھی اس طرح؟ میرے رد عمل پر وہ بہت پریشان ہو اٹھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ فاصلے پر ہو گئی تھی۔ جانے اسے مجھ سے اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ جو رویہ مجھے شروع سے ناپسند رہا وہی مجھ پر تھکن کی طرح مسلط کیا جا رہا تھا۔ مجھے شوہر بیوی کے درمیان دوستی، برابری اور اعتماد پسند تھا۔ اسی وجہ سے میں نے شاذ جیسی بولڈ لڑکی پسند کی تھی۔ مگر یہاں نروشے، پلیز لائٹ آف کر دو نروشے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چلا اٹھا تھا۔ وہ افتا خیزہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کنگنوں کی کھنک اور پازیبوں کی جھنکار کچھ بھی مجھے متوجہ نہ کر سکی۔ دوسرے روز ولیمے والے دن وہ بالکل مثل ہرنی وحشت زدہ تھی، اتنی کہ کسی سے کچھ کہہ نہ پا رہی تھی۔ عمر نے محسوس کر لیا تھا، مجھے فوراً ٹوکا بھی۔ خیریت، ایسا کیا کہہ دیا ہے بھابھی کو؟ بالکل ہی رنگ اڑ گیا ہے ان کا۔ بھائی رحم کرو ان پر، بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی لگی ہے تمہاری لائف پارٹنر مجھے، انہیں شاذ مت سمجھنا۔ عمر کے کہنے پر میں نے غور کیا، وہ بالکل رو دینے کو تھی اور جانے کیوں مجھے اس لمحے اس پر بے اختیار ترس آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اگلے چند دنوں میں اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تاہم وہ اب بھی میری ذرا سی خفگی پر اس قدر ہراساں ہو جاتی کہ میں شرمندہ ہو جاتا۔ میں طبیعتاً جیسا بھی ہوں، کم از کم جلاد صرف نہیں ہوں۔ مجھے انسانوں کے سامنے دست بستہ جھکے سر اور خمیدہ گردن کے ساتھ کھڑے ہونا کبھی نہیں پایا۔ مودبانہ طرز اور غلامانہ انداز میں ایک وضاحتی فرق ہوتا ہے اور میں اس فرق کو محسوس کر سکتا ہوں۔ میری تمام تر احتیاط کے باوجود نروشے مجھے اپنے سامنے بہت دبی ہوئی سی نظر آتی۔ جانے کس انداز میں اس کی پرورش کی گئی تھی، تاہم اس کی ایک خاصیت مجھے بڑی بھائی تھی، وہ یہ کہہ کر وہ جس قدر کم سن نظر آتی تھی، اسی قدر رکھ رکھاؤ میں پختگی تھی اس کے۔ میری بات پر وہ اکثر خاموش ہی رہتی، مگر جب بولتی تو لاجواب ہونے کے ساتھ ساتھ میں متعجب بھی رہ جاتا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سلجھا ہوا، صاف ستھرا اور خوبصورت ذہن رکھتی ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میرے لیے شاذ کو بھلانا آسان نہ تھا۔ 4 سال کے اس وقفے میں میں صرف اسی قدر اسے بھلا سکا کہ اس کی شخصیت کے منفی اور صاف ذہن سے کھروچ ڈالے تھے، مگر وہ جذبوں کا جہان آباد تھا۔ دل میں اسے اپنی بنیاد سے اجاڑ دینا میرے لیے فی الحال ممکن نہیں رہا تھا، بالخصوص ایسی صورتحال میں جبکہ موجودہ شریک حیات بھی میرے آئیڈیل سے میل نہیں کھاتی تھی۔ عمر سے میں نے کبھی کچھ چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ میرا مسئلہ سمجھتا، مجھے اچھے مشورے دیتا۔ صبر اور ضبط کے درس اسے ازبر تھے، مگر زندگی کو ڈکٹیٹ کرنا آسان ہے، اسے گزارنا ازحد مشکل، اور میں اس تجربے سے گزر رہا تھا۔ گھر میں میرا رویہ نروشے سے اس قدر مشفق اور دوستانہ تھا کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے خول سے نکلنے لگی تھی۔ وہ جس سمت سے تعلق رکھتی تھی، اسے محبت کی موجودگی یا غیر موجودگی کا پتہ لگانے کا فطری وصف اور ودیت ہے، لہٰذا اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرے دل میں واقعی کوئی اور ہے۔ یوں بھی 4 سال جس طرح شادی ٹلی تھی، اسے اندازہ تو ہونا ہی تھا۔ محبت کے معاملے میں تو ولی تک مجبور رہے ہیں، تو پھر میں تو ایک عام انسان تھا۔ باوجود کوشش کے اسے اس کا جائز حق یعنی میری محبت، جس کی بلا شرکت غیر وہ مالک تھی، اسے دے نہیں پا رہا تھا۔ البتہ میرا رویہ اس کے ساتھ بہت احترام بھرا اور تردد آمیز ہوتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صورتحال سے اماں جان، بھابھی اور میری بہنیں، جو کہ اس کی ہی سمت سے تعلق رکھتی تھی، خوش ہوتی، مگر یہاں حساب الٹا ہی نکلا۔ جلد ہی آغا جان کی وہ نظریں جو میری شادی پر مجبور ہونے کے باعث اکثر طنزیہ اور فاتحانہ انداز میں مجھ پر اٹھتی تھی، اب مستقل سرزنش کا تاثر لیے ہوتی تھی۔ غالباً اماں جان کو میرا نروشے کے ساتھ اس طرح کا مساویانہ رویہ سخت ناپسند تھا، اور یہ سب ان کی بریفنگ کا نتیجہ تھا۔ سب کو شکایت تھی کہ میں ہر معاملے میں اس سے صلاح مشورہ کیوں کرتا ہوں، اس کی پسند پر اپنی خواہش کیوں نظر انداز کر دیتا ہوں، مزید یہ کہ اس کے ساتھ اتنی نرمی اور برتاؤ کس لیے روا رکھنے کا قائل ہوں۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میرا فلسفہ حیات ہے، میں تنگ نظر اور کینہ پرور نہیں ہوں، نہ ہی خود کو آقا کہلانا مجھے گوارا ہے، مگر یہاں میرے اس رویے کو جسے مذہب نے پسندیدہ قرار دیا ہے، سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نروشے ان حالات میں کچھ اور سہم گئی تھی۔ انہی دنوں میں نے اور غضب کیا کہ اسے اس کی خواہش پر کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ در حقیقت مجھے ایک تعلیم یافتہ اور باشعور اور سلجھی ہوئی شریک حیات کی ضرورت اور خواہش تھی،
نروشے میں سبھی وصف موجود تھے سوائے ایک خامی کے، وہ یہ کہ وہ نروشے فرزان تھی، شاذ ناصری نہیں۔ عورت ہو یا مرد، پہلی محبت، پہلے خواب اور پہلے ساتھ کو بھلانا دونوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میں بھی اسی صورتحال کا شکار تھا، شاید اسی لیے جلد از جلد نروشے کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا جیسا کہ میرا خواب رہا تھا، مگر یہاں مجھے زیادہ الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نروشے میں تمام خوبیاں تھیں مگر اعتماد نہ تھا۔ وہ گھر والوں کے ناروا سلوک سے بالکل بجھ گئی تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ میں اس کی تعلیم چھڑوا دوں، مگر مجھے یہ طرز عمل سخت گراں گزرتا، سو میں نے آقا جان سمیت سب گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یا تو مجھے میری مرضی اور خواہش کے مطابق نروشے کے ساتھ جینے دیں، نہیں تو میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں گا۔ اس تقریر کے نتیجے میں جیسی خون آشام نظریں اور قہر مانی نگاہیں نروشے پر اٹھیں، وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ اس پر مستعد اماں جان کا یہ کہنا اسے بالکل ہی توڑ گیا تھا۔ کیسا ہے تو فرزان؟ ارے شادی سے پہلے تو ایک بے کردار لڑکی کے لیے مرا جا رہا تھا، آج نروشے بیگم اتنی عزیز ہو گئی کہ اس کے لیے گھر والوں سے لڑنے چلا ہے۔ اماں جان اس خارزار وادی کے دکھ جھیل کر خود بھی ایک سخت گیر، متعصب اور منتقم مزاج خاتون بن گئی تھی۔ بھابھی کے تیور بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ بھیا اور آقا جان میرے فیصلے اور دو ٹوک انداز پر حیران تھے، تو بہنیں خوشمگی نظروں سے نروشے کو گھور گھور کر میرے غصے کا گراف بڑھاتی تھیں، حتیٰ کہ میں حتمی اور قطعی فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے آقا جان، آپ لوگوں کی خاموش، کٹیلی اور ماندانہ نگاہوں میں نے اپنا جواب پا لیا ہے۔ آپ لوگ اگر خاموش ہو بھی گئے تو نروشے کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اب یہ لڑکی جیسی بھی ہے میری بیوی ہے۔ نروشے کی نمکین پانیوں سے لبالب بھری آنکھیں مجھ پر لمحہ بھر کے لیے مسکور ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی پلکوں پر ٹھہرے شکوے صاف نظر آ رہے تھے۔ میرے ماضی کی گرد اس پر ڈال کر آپ میرا مستقبل دھندلا نہیں کر سکتے۔ اس کا ہاتھ تھام کر میں تقریباً اسے کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لایا تھا، اور پھر وہ بہت روئی پیٹی، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ الگ گھر لے کر رہنے پر راضی نہ تھی۔ خاندان سے کٹ جانے کا خوف جیسے شہرت کے قطع ہو جانے کے دھڑکے سے زیادہ تھا۔ وہ شروع سے ایسے ہی ماحول میں رہی تھی، مگر میرے دل میں ان فضولیات کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا اسے میرے ساتھ آنا ہی پڑا۔ میں گورنمنٹ سروس میں تھا، لہٰذا ایک اچھا گھر اور ضروریات زندگی مہیا کرنا کچھ ایسا مشکل بھی نہ رہا۔ جلدی ہی ہم ایڈجسٹ ہو گئے۔ شروع میں تو نروشے بہت اپسیٹ رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے بہلنے لگی۔ کم از کم اس نے ظاہر تو ایسا ہی کیا تھا، تاہم میں جانتا تھا کہ دل سے خوش نہیں۔ اسے خاندان بھر میں مجھے اپنا غلام بنا لینے کی جرم میں بدنام کر دیا گیا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس اعزاز کو تمغے کی طرح سجا کر سر فخر سے بلند کر لیتی، مگر اسے احساس تھا کہ یہ سب اس کی کاوش نہیں، میری طرف سے ایک طرح کا ہرجانہ ہے، محبت نہ دینے کا ہرجانہ، اپنے دل میں نہ بسانے کا ہرجانہ۔ اور میں کیا کرتا؟ اس معاملے میں خود سے لڑ لڑ کر تھک چکا تھا۔ کس قدر ٹھیک کہا تھا ولید نے، احتیاج پوری ہو جائے بھی تو بھی خواہش سے دامن چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی تمنا ناتمام بن کر زندگی کا سکون اور دل کی خوشی چھین لیتی ہے۔ آج ایک عرصے بعد جا کر میں نے اس کا فلسفہ سمجھا تھا۔ نروشے نے جس روز بی اے کا آخری پیپر دیا، میں بہت خوش تھا، اتنا کہ وہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہنستے چپ ہو گئی۔ بہت عجیب سی نظریں مجھ پر ٹکاتے ہوئے اس نے پوچھا، ایک بات بتائیے فرزان، آپ میری کامیابی سے خوش ہوتے ہیں یا اس بات سے کہ آپ نے میرے دل کا ایک اور خواب پورا کر دیا؟ آف کورس دونوں ہی باتیں ہیں، ہم شریک حیات ہیں نروشے، اور ایک دوسرے کی خوشی پر ہمارا حق ہے، میں نے ڈرائیونگ کرتے مسکرا کر جواب دیا۔ اور محبت پر؟ اس کا برجستہ اور برملا سوال مجھے چونکا گیا۔ تمہیں کیوں کر یہ احساس ہوا نروشے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ میرے مدھم لہجے کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ سپیڈ بھی سست ہو گئی تھی۔ میں نے کئی دن کے بعد لب بھینچتے ہوئے پوچھا، تو وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسانے لگی، اور پھر یکدم مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یہ احساس کیوں کرنا ہوتا فرزان؟ میں بے عقل سہی مگر بے حس تو نہیں ہوں۔ پھر یہ ایک تو ایسا معاملہ ہے جس میں دل کی گواہی ہی مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کا لہجہ سلجھا ہوا اور استفسار واضح تھا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ یہ 2 سال پہلے والی دبو سی گھبرائی شرمائی لجائی رہنے والی نروشے نہیں، اب یہ وہ نروشے ہے جسے میں نے خود تراشا تھا، اور یہ اسی تراش خراش کا نتیجہ تھا کہ مجسمہ آج بولنے لگا تھا اور مجھے احتساب کے کٹہرے میں لے آیا تھا۔ وہ اب مجھ سے مطالبہ کرنے لگی تھی، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں فرزان، کچھ نہیں کہیں گے کیا آپ؟ اتنی بھی اہمیت نہیں میری، میں آپ کی شریک حیات ہوں، خواہ جیسی بھی ہوں، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ وہ ڈرتے چوڑ لہجے میں کہہ رہی تھی، اور میں جیسے حیرت سے گنگ ہوا جا رہا تھا۔ میرے الفاظ میخوں کی طرح گڑے ہوئے تھے اس کے اندر، اور آنسو برنگ لہو رواں تھے۔
میری پیشانی پشیمانی کے داغ سے جلنے لگی۔ میں بہت کچھ دیکھ کر بھی اسے تہی دامن ہی پا رہا تھا۔ وہ تو اب بھی خالی ہاتھ لیے کھڑی تھی۔ نروشے، دیکھو پلیز۔ میں نے بدقت کچھ کہنے کے لیے خود کو آمادہ کیا۔ نہیں فرزان نہیں، اب کوئی سمجھوتا نہیں۔ مجھے میرا حق دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں تو بتائیے وضاحت کے ساتھ کہ میری کیا حیثیت ہے، آپ کی زندگی میں کہاں گنجائش ہے، بتائیے پلیز بتائیے۔ مان وہ میری بات کاٹ کر جس بےقراری اور استحقاق سے بولی، میں کتنے لمحے اسے تحیر سے تکے گیا، جبکہ وہ بہتے آنسو اور میری استعجاب میں ڈوبی نظروں سے قطع نظر کہی جا رہی تھی۔ لگتا تھا بہت دن کا غبار تھا جو آج وہ نکالنے کے در پر تھی۔ میں نے بہت غلط کیا، 2.5 سال کم نہیں ہوتے۔ مجھے آپ کی شفقت اور ملائمت اور دوستی کی جتنی قدر کرنی تھی کر لی، مگر یہ میری احتیاج نہیں۔ میری احتیاج، میری خواہش کچھ اور ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے گارجین جیسے رویے کی طلب نہیں ہوتی۔ فرزان، وہ کچھ اور چاہتی ہے۔ آج اس کا انداز تیکھا، تلخ اور جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت پوزیسو لگ رہی تھی۔ اس وقت میں بھونچکا سا اسے سن رہا تھا، اور جب وہ میری مکمل خاموشی سے بالکل ہی مایوس ہو گئی تو بے اختیار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ جانے کیوں اس لمحے ایک آسودہ سی مسکراہٹ، ایک پرطمانیت تبسم کہیں سے میرے لبوں پر آ ٹھہرا۔ مجھے اس میں شاد ناصری کی جھلک دکھائی دی تھی، اپنے حق کے لیے ڈٹ جانے والی، اعتماد سے اپنے نقصان کی تلافی کے لیے لڑ جانے والی، اور اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہمت سے قدم اٹھانے والی۔ مجھے اس وقت بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح چپ کراؤں، اس لیے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ شاید میں اس کے دل کا غبار نکلنے دینا چاہتا تھا۔ بقیہ تمام وقت میں حیران ہی ہوتا رہا، سوچتا رہا کہ اب نروشے میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس نام میں گھر آ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، اور میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کسی مناسب وقت پر ہی اس سے بات کروں گا۔ اس دن کے بعد سے نروشے حد درجہ خاموش رہنے لگی تھی، مگر میں اسے زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ میری چند دن پہلے ہی پروموشن ہوئی تھی، اور نئی پوسٹنگ پر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، میں قصداً اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ انہی دنوں خاندان میں شادیوں کے فنکشن نکل آئے، اور بھی مصروفیت ہو گئی۔ آفس سے آ کر میں سو جاتا، اور شام میں اٹھتا تو تیار ہونے چل دیتی۔ پہلے مجھے اسے خاندان میں لے جانے کے لیے بہت سمجھانا پڑتا تھا، مگر اب وہ خود ہی تیار ہو جاتی تھی۔ اس کی تیاری میں پہلے والی سادگی نہیں رہی تھی۔ وہ انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے خود کو سجاتی، لیکن میری تعریف پر اس کا چہرہ بجھ جاتا تھا۔ مجھے احساس تھا، مگر میں ہمیشہ خاموش رہ جاتا، بس اسے غور سے دیکھتا رہتا۔ وہ بدلتی جا رہی تھی، بہت تبدیل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جس جگہ جاتی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی، اور میری طرف سے قطعی لاپرواہ ہو جاتی۔ یہ اس کا رد عمل تھا۔ میں برا ملائے بغیر بس زیر لب مسکرا دیتا کہ اس کی یہ تبدیلی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ خصوصاً اماں جان نے مجھے سخت سنائی تھی، فرزان تجھے کیا ہو گیا ہے، بیوی کو سر پر چڑھا لیا ہے، اتنا کہ وہ کس بے باکی سے بولتی ہے۔ تمہارے بھیا سے کہہ رہی تھی کہ گڑیا کو یونیورسٹی میں پڑھائے۔ بھلا بتاؤ یہ ریت کب سے چل نکلی ہے ہمارے خاندان میں۔ وہ ناک پر چشمہ جماتے ہوئے انتہائی ناگواری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اماں جان، وہ اس طرح لڑکی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ وہ لڑکوں کو ہوا یا آسمانی بلا نہیں سمجھتی، بلکہ معاشرے کے سیٹ اپ کو جلد قبول کر لیتی ہیں۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے نقطہ نظر کو واضح کر گیا تھا، جس پر اماں جان کا وہی واویلا شروع ہو گیا۔ مجھے زن مرید اور اسے دیدہ ہوائی کے مخصوص طعنے سننے کو ملے، جن پر میں انہیں سلام کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ نروشے نے بھی قریب کھڑے سب سن لیا تھا، مگر آج ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ملال کے رنگ نہیں چھائے، بلکہ وہ اعتماد سے چلتی میرے پہلو میں آ رکی۔ بہت سے لوگ ہماری بات سمجھنے کی قصداً کوشش نہیں کرتے، اماں جان کا شعور بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھ پر نظر جمائے گہرے لہجے میں بولی تھی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا تبسم لبوں میں دبائے ہوئے ادھر ادھر ہو گیا۔ اس شام میں گھر لوٹا تو وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی مل گئی۔ گود میں کشن رکھے اس کی نظریں بظاہر ٹی وی پر مرکوز تھیں، مگر چہرہ گہرے سے استغراق کا غماز تھا۔ کیا بات ہے، چپ چپ کیوں ہو؟ میں شاور لے کر خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ ملازمہ کے چائے لا کر دینے پر اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ سپ لیتے ہوئے میں نے قصداً اس کی طرف نہ دیکھا۔ جب بولنے کے لیے کچھ نہ رہے تو خاموشی ہی بھلی ہوتی ہے۔ مگر تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، اس کے لہجے میں تیرتے شکوے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے جس تقابل اور اطمینان سے کہا، وہ مجھے بے حد ملامتی اور شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہنسنے کے لیے کوئی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہو تو
مجھے بھی بتائیے۔ لہجے میں تیکھا پن اور ترشی تھی۔ میں مسکرا کر اٹھا اور کمرے میں مشتاق احمد یوسفی کی کتاب اٹھا لایا اور اس کے پاس ڈالتے ہوئے بولا، یہ لو، چراغ تلے بہترین نسخہ ہے۔ جواباً اس نے مجھے تعصب سے دیکھا۔ مجھے ایسی ہنسی، ایسی مسکراہٹ کی خواہش نہیں جو کتابوں میں لکھے لطیفوں کی مرہون منت ہو۔ میں سچی ہنسی ہنسنا چاہتی ہوں، ایسی ہنسی جو میرے اندر سے ابلے، مگر آپ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیزی سے پھیلنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ درحقیقت مجھے اس کا یہ انداز بے حد بھا گیا تھا، شاید اسی لیے میں حظ اٹھا رہا تھا۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ بالکل ویسی بن گئی تھی جیسا میں نے چاہا تھا۔ میرے آئیڈیل بہت قریب آ گئی تھی وہ۔ عمر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے سخت برا بھلا کہا۔ وہ تو شروع سے نروشے کا حامی تھا، ابھی بھی اس کی وکالت کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سنایا یہ شعر دل میں ادھم مچاتا رہا اور میں مسکراتا رہا۔ یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں، کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا۔ اس روز ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی۔ صبح صبح کیلنڈر پر نظر پڑی تو میں چونک گیا۔ نروشے حسب معمول میری روانگی سے قبل ناشتے کے لوازمات تیار کرنے اور ساتھ ساتھ مجھے تیار ہونے میں مدد دے رہی تھی۔ خدا جانے اسے آج کا دن یاد تھا یا نہیں، اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ پچھلی دونوں سالگرہوں پر اس نے ہی پہلے وش کیا تھا۔ مجھے یاد تھا پہلی ویڈنگ اینیورسری پر اس نے ایک خوبصورت گفٹ کارڈ اور گلاب کی ایک کھلی کلی میرے سرہانے رکھی تھی۔ دوسرے سال بھی اس کی یہی روٹین رہی، مگر اس بار نہ تو گفٹ تھا، نہ گلاب، نہ کارڈ۔ اصولاً تو مجھے حیران ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے تیور جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے تیکھے تھے، اس کے پیش نظر مجھے کوئی خاص تعجب نہ ہوا۔ پہلے میں نے سوچا اسے وش کروں، پھر کچھ خیال آنے پر رک گیا۔ آفس جانے کا موڈ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ناشتہ میز پر لگا کر واپس آئی تو میں اس کے پریس کیے کپڑے واپس ہینگ کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ اس کے علت مچانے پر میں نے اطمینان سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ غالباً اسے خیال ہوا کہ میں اسے وش کرنے کے لیے رک گیا ہوں۔ کیوں؟ بہت امید سے پوچھا تھا اس نے۔ بس یوں ہی، آج سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے قصداً اس کی طرف پشت کرنی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے تاثرات البتہ میں نے نوٹ کر لیے تھے۔ اپنی مسکراہٹ روک کر جس وقت میں دوبارہ مڑا وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ناشتہ اس نے میرے ہی ساتھ کیا، البتہ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ میری ادھر ادھر کی کسی بات کا اس نے جواب دینا گوارا نہ کیا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ دوپہر کا کھانا بنانے اور دوسرے کاموں کا بہانہ کر کے چلی گئی تو میں ٹی وی کے سامنے آ بیٹھا، ایک کے بعد دوسرے چینل بدلتے بدلتے۔ جب میں بالکل ہی بور ہونے لگا تو وہ چلی آئی۔ گیلے بال تولیے سے لپیٹے سبز لان کے سوٹ میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی، تاہم آنکھوں کی چمک مان تھی۔ اسے یقیناً میرے رویے نے بے حد پریشان کیا تھا۔ کیا ہوا؟ مل گئی کاموں سے فراغت؟ میرے دوستانہ لہجے پر بھی اس کا انداز ہنوز تھا۔ آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ مجھے مستقل اپنی جانب متوجہ پا کر وہ پہلے کچھ جزبز ہوئی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اجازت چاہیے آپ کی۔ یونیورسٹی میں؟ میں اس اچانک فرمائش کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، لہٰذا ابرو اٹھا کر پوچھا، جی کیا آپ نے نہیں پڑھا وہاں؟ نظریں نیچے کرتے اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی در آئی تھی۔ شاید اسے شاد ناصری یاد آ گئی تھی، اور یاد تو وہ مجھے بھی بہت کچھ آ گیا تھا، مگر میں فوراً سنبھل گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر… میں ایک لحظے کو چپ ہوا، پھر بولا، یہ حالات سے فرار ہے، تمہارا شوق یا کچھ اور؟ بہت عرصے بعد یا شاید پہلی بار میں نے اسے بغیر کسی ملائمت کے مخاطب کیا تھا۔ وہ کچھ متحیر سی مجھے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس بھر کر اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، میں تو بس اتنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر عظمت کا وہ کون سا معیار ہوگا جب آپ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے نہیں، مجھے تسلیم کریں گے۔ وہ تو جیسے سارے حساب آج بے باک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے نروشے، میں نے ہمیشہ تمہیں اہمیت دی، تمہاری حیثیت کو مانا اور تمہیں تسلیم کیا ہے۔ میں اب متردد ہو چلا تھا۔ وہ بہت زیادہ بدگمان لگ رہی تھی۔ میری بات پر استہزائیہ سا مسکرائی۔ تسلیم کرنے اور قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے فرزان، آپ نے مجھے تسلیم تو کیا مگر قبول نہیں، اور اگر کیا بھی تو محض دکھاوے کو دنیا کو جتانے کے لیے کہ آپ ایک مکمل شخص ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، اور ایسی بیوی جسے آپ نے گروم کیا، جسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جسے اعتماد کے ساتھ جینا بتایا، جسے یہ ٹریننگ دی کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اور جب وہ آپ کے سامنے اپنا حق مانگنے کھڑی ہوئی تو اسے نگاہ بھر کر دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بولنے پر آئی تو بنا رکے بولتی چلی گئی۔ شاید وہ اچھی طرح سوچ کر آئی تھی
کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اس کا لہجہ بھیگ چلا تھا اور میں لب بھیجتے اسے سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ نے ایک مثال قائم کر دی، وہ فرسودہ روایتیں توڑ دیں جنہیں ہر کوئی سینے سے لگائے بڑی شان سے جی رہا ہے۔ مگر کیا آج آپ اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے مختلف سمجھتے ہیں؟ نہیں فرزان، آپ ان جیسے ہی ہیں۔ بیوی کو آزادی تو دی آپ نے، مگر محبت نہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں مجھے اس عالم بے خبری سے نکالا؟ کیوں جاننے دیا مجھے کہ میں کیا ہوں، کیا حق رکھتی ہوں؟ اور اب جب کہ میں پوری طرح بیدار ہو چکی ہوں تو آپ کی بے خبری، یہ تغافل مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے اب کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، نہیں تو اس ماحول میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ میری توقع کے برخلاف بہت زیادہ تھک چکی تھی اور آریہ پار ہونا چاہتی تھی، مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس طرح گھر اور میں دونوں ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جواباً میں نے جس سکون سے کہا وہ بری طرح تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرزان، آپ بے حد، شاید مایوسی، تعصب اور رنج سے وہ کچھ بول ہی نہ سکی تو مڑ کر تیزی سے باہر جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے رخ پھیر کر مجھے شدید غصے سے دیکھا۔ بیٹھو یہاں، تم سے مجھے بھی تو کچھ کہنا ہے۔ باوجود کوشش کے میرا چور تبسم لبوں پر پھیل گیا۔ وہ کچھ مشکوک اور کچھ ہراساں ہو گئی۔ یہ التفات یقیناً اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا نرم اور نازک ہاتھ میری گرفت میں تھا، سو اسے رکنا ہی پڑا۔ کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں کچھ دیر توقف کے بعد بولا تو وہ مجھے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگی اور یکدم ہی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا اور نرمی سے کہنے لگا، اب میری باری ہے۔ بہت کہہ لیا تم نے جو کہنا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے تم ہی بول رہی ہو، کبھی ٹوکا میں نے نہیں نا؟ تو اب تم سنو، سچ کہوں تو منگنی سے لے کر شادی تک وہ 4 سال بڑی اذیت میں گزرے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں نے مجبوراً شامل کیا تھا، صرف گھر والوں کے اصرار پر۔ میں رکا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر نادم سا ہو گیا اور اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ بلیو می نروشے، محبت کے معاملے میں انسان بہت مجبور ہوتا ہے۔ میں بھی تھا۔ شاد ناصری اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود میرے دل میں بستی تھی، مگر اسے مجھے جدائی کا غم دینا تھا۔ وہ دے گئی، پھر تم آئی اور یقین کرو کہ کئی دن تک تو میں تمہیں قبول ہی نہیں کر سکا۔ مجھے اعتراف ہے کہ کردار، اخلاق، سیرت اور حسن سب میں شاذ تم سے پیچھے تھی۔ تم ہر جگہ حاوی تھی، مگر تمہاری میری عمر کا فرق اور سب سے بڑھ کر تمہاری سراسیمگی اور بے اعتمادی مجھے بالکل ہی مایوس کر گئی۔ میں نے ایک میچور اور ہم عمر شادی کا خواب دیکھا تھا۔ کیا تم یقین کرو گی کہ گھر میں کبھی کسی نے تذکرہ تو کیا، تمہاری عمر بھی نہیں بتائی اور نہ میں نے پوچھی۔ میری باتوں پر وہ بے حد سبکی محسوس کر رہی تھی۔ جب ہی یکدم ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا تو میں نے اسے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ پھر یوں ہوا کہ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ تم نے میری ہر خواہش پوری کی، صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، مگر میں چاہتا تھا تم خود کو منواؤ، اپنا حق پہچانو، نہ ملے تو چھین لو، جی داری سے زندگی کا سامنا کرو، اور تم ایسی ہی بنتی چلی گئی۔ میں نے کبھی کسی پلاننگ کے تحت تمہیں خود سے فاصلوں پر رکھ کر تمہارے اندر جارحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ بس ایسے ہی ہونا تھا۔ میں نے ذرا کی ذرا رک کر اسے دیکھا تو وہ آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں سے مجھے حیرت سموئے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار میں اتنا بول رہا تھا، ورنہ شروع میں نروشے کی گھبراہٹ اور بعد میں خفگی سے ایسے موقع ہی کہاں ملا تھا۔ مگر شاد ناصری، وہ جانے کیا پوچھتی، گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ میں تو اس کے رخساروں پر ڈھل کے آنے والے آنسو سمیٹ کر مسکرا دیا تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے نروشے، کہ مرد کبھی نہ کبھی اپنی بیوی سے اپنے ماضی کی رنگینیاں ضرور ڈسکس کرتا ہے اور داد وصول کرنے کا بھی خواہش مند رہتا ہے۔ مگر میں نے کبھی تم کو ہرٹ نہیں کرنا چاہا۔ مگر اماں جان نے تمہیں اس امر سے واقف نہ کیا ہوتا تو میں تعمر اس کا تذکرہ نہ کرتا۔ گو کہ مجھے اس بات پر کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ وہ میری زندگی میں جب آئی جب تم نہیں تھی، اور اب اس کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے جب کہ تم۔ میں یکدم شوخی پر آمادہ ہوا تو وہ سڑ پٹا کر مجھے دیکھنے لگی۔ سچ کہوں، تم نے مجھے جیت لیا، مجھے بھی، میرے دل کو بھی اور ہمت کو بھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارفتگی، سچائی اور خلوص سے بولا تو وہ بے اختیار محجوب سی ہنس پڑی۔ مسئلہ یکدم صاف ہو گیا۔ کہو یقین آیا؟ میں نے تسلی کی خاطر پوچھا۔ آپ کی بس ایک ہی عادت مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے فرزان، کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، اور اب اس وقت بھی بس اسی یقین کے سہارے خوشیوں کی امید کرنے لگی ہوں۔ بلکہ رخساروں پر بچھائے وہ اپنے مخصوص دھیمے سروں میں گویا تھی۔ میرے سر سے جیسے منو بوجھ اترا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ امیدیں برابر ضرور ہوں گی۔ تم وہ موتی ہو جو مجھے بن مانگے ملا ہے، اور موتی کی قیمت اب میں جان گیا ہوں۔
میں نے اس کی بالوں کی لٹ کھینچی تو وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی، ویسے ہی سچی ہنسی جیسی وہ چاہتی تھی۔ تو پھر یونیورسٹی کا ایڈمیشن پکا؟ ایک دم اسے یاد آیا تو میں ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا، بس اب اور نہیں، تمہاری عظمت کا یہی معیار کافی ہے، بلیو می۔ چلو اب اٹھو اور فوراً تیار ہو جاؤ، ہنستے ہوئے کہہ کر اسے بھی اٹھایا تو وہ سوالیہ ہو گئی۔ ہیپی اینیورسری نروشے، مجھے یقین ہے کہ آئندہ ہم دونوں خوش رہیں گے۔ اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے میں نے کہا تو وہ خوشی سے جھوم ہی اٹھی۔ سمندر کا ساحل اس کی پسندیدہ جگہ تھی، لہٰذا ہم وہیں چلے گئے۔ اس روز میں نے اسے بے تحاشا ہنستے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے شاد ناصری کا خیال آیا۔ اب نہیں، وہ ایک پتھر تھا فرزان، اور نروشے ایک موتی ہے، اسے بھول جاؤ۔ دل نے کہا تو میں نروشے کے پاس چلا آیا۔ بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ پتھر۔ مگر کبھی کبھی دل کی یہ مانگ اپنا آپ منوانے کے لیے سر پٹکنے لگتی ہے اور وجود کے اندر چٹک کر رہ جاتی ہے، جیسے شاذ ناصری مجھ میں کہیں بکھر کر کھو گئی تھی۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف بن مانگے موتی ملے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔